बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहकशा की एनर्जी आज थोड़ी सी कम है, उसकी कुछ वजूहात हैं। जी हाँ बिल्कुल, कल जो है वो शूट बहुत लेट पैकअप हुई, 2 बज गए घर आते आते, तो एक अजीब सी कैफियत तारी है, पोटैटो फेस हुआ है। क्योंकि जब मेरी नींद नहीं पूरी होती और काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो मेरा फेस स्वेल हो जाता है। एक अजीब सी कैफियत का मैं इस वक्त शिकार हूँ। लेकिन मैंने ये जब अहद किया है कि जब हर मॉर्निंग आपकी ज़िंदगी में जो आगाज़ करेंगे मुस्कुराहट के साथ करेंगे, तो मुस्कुराते मुस्कुराते अभी इब्तिदा है। इंशाल्लाह जब पूरा पहला सेगमेंट करते करते मेरे अंदर एक अचानक से बूस्ट का एनर्जी का डोज आ जाएगा, इंशाल्लाह अपने मौजूद मेहमानों से बातें करते करते। और बातों से मुझे याद आया कि जो मेरी बहुत अच्छी सहेली है जिनका ये ड्रेस है एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान, अगर आप लोगों को ये लग रहा है प्यारा, जो कि लगना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त इसका कट है, रॉ सिल्क का फैब्रिक है, और इसके जो फ्लावर्स भी इन्होंने येलो का जो कॉम्बिनेशन दिया है उसकी तो क्या ही बात है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा शुमाइला का, बात कीजिए, नेगोशिएट भी हो सकता है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे ये दे रही है ड्रेस। बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन सोलंकी साहब, जो के ट्रैवल एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब मेरी एनर्जी तो देखे कम है क्योंकि मैंने बता दिया वजह, लेकिन आपकी एनर्जी क्यों कम है? सही है, परफेक्ट है। चलें ठीक है, मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो हम आगाज करते हैं मुस्कुराती सुबह का, और आपको हम खुश आमदीद करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मोहम्मद अदनान गाबा साहब, जो के बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल माशाल्लाह। आपको भी हम मुस्कुराते सुबह में वेलकम कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जुबैर अमीन साहब, जो कि सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब ये होता है अगर होस्ट की एनर्जी कम है तो मेहमानों की एनर्जी भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नहीं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह तीनों को मैं वेलकम कहती हूँ। भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हसनैन साहब बताइएगा जरा, आप ट्रैवल एजेंट भी हैं और लोग कहते हैं आजकल ट्रैवलिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई की जहां तक बात है वो तो खैर सभी चीजें महंगी हो गई हैं। कहीं आना जाना, अगर डोमेस्टिक हम फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं, उनके टिकट्स में भी बहुत शरह में इजाफा हुआ है पैसों के हवाले से। अगर मैं बात करना चाहूँ तो बताइएगा जरा, आप क्या समझते हैं जो टिकट्स जो है थोड़े टाइम पहले कितने के थे और क्या क्या आपके मसाइल हैं, जानना चाहूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें देखें कहकशा, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों का जो अनसार है वो हमारे मुल्क की करेंसी के ऊपर होता है। बिल्कुल। तो हमारी मुल्क की करेंसी जो है वो दिन ब दिन डीवैल्यू हो रही है, और उसके बताने की तो कोई वो ही नहीं है कि आपको सबको पता है कि डे बाय डे हमारा मुल्क जो है वो पीछे ही जा रहा है। तो उसकी वजह से आपको पता है कि डॉलर भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो डॉलर जब फ्लैक्चुएट हो रहा है तो हमारी जो एयरलाइंस जितनी भी होती हैं वो पेमेंट जो हमसे कर रही होती हैं, ले रही होती हैं, वो सारे डॉलर्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है। तो डॉलर जब अप होता है तो जाहिर है फिर वो टिकट्स भी फेयर उसके हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो इस पे और यानी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले ये बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता था, लोग कहते थे कि आप ट्रैवल एजेंट बन जाए, एजेंसी अपनी खोल लें और उसके बाद आपके तो वारे नहीं आ रहे। तो आज भी जो है ये कॉन्सेप्ट है या आज बिजनेस बिल्कुल अच्छा है, और बिजनेस कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सभी बिजनेस अच्छे होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि आपके अंदर पैशन कितना है। ठीक है। तो इस टाइम हाँ वैसे हालात नहीं रहे, वो तो मुल्क के ही नहीं रहे, तो उस एतबार से जो है वो इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये है कि ओवरऑल सही है, जो करने वाले हैं लोग जम के कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, सही है जी। बिजनेस के हवाले से जब बात हो ही गई है तो बढ़ते हैं अदनान भाई की जानिब और उनसे जानते हैं। बताइएगा अपने बिजनेस के हवाले से, अपने हवाले से कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार ज़रूर है मईशत के हवाले से। बिल्कुल। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी चैलेंजेस का सामना पहले भी किया है और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो मईशत पर जो असरात हैं इस वक्त, इस पे गवर्नमेंट को भी कुछ मुश्किल फैसले अपने लिए करने पड़ेंगे, आवाम के लिए नहीं। आवाम को तो रिलीफ देना पड़ेगा। बिल्कुल, आवाम तो वैसे ही उनके मुश्किल फैसलों से आवाम दसी तो हुई है। महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रही है। अगर ये मुश्किल फैसले अगर वो अपने लिए करते हैं तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिजनेस में
بزنس سیکٹر کو ان کو بوسٹ دینے کے لیے تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ بزنس مین انویسٹر آئے, بزنس یہاں ہو, بزنس ہوگا تو پھر عوام خوشحال ہوگی, یقیناً لوگوں کو مواقع میسر ہوں گے, کاروبار کے, روزگار کے, ہر چیز بہتر ہوں گی. تو گورنمنٹ کو اس میں بزنس سیکٹر میں جو ہے ریلیف دینا پڑے گا یقیناً. اور اس کے علاوہ عوام کو بھی بہت ساری قربانیاں عوام تو دے چکی ہے, مزید عوام کو, میرا تعلق خانقاہ بخاریہ سے بھی ہے. ابا جی سرکار ہمیشہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح کے وقت فضل تلاش کریں. تو انفارچونیٹلی میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, ہماری صبح ہوتی ہی زوال کے وقت ہے. بالکل مارکیٹیں آپ کے سامنے 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں. تو صبح اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ اگر صبح فضل تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم بادشاہت اور یہ ساری چیزیں جو ہے, طاقت اور یہ پیسہ, ہم ان میں سب ڈھونڈتے ہیں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاقت ایمان میں ہے. اگر ایمان کی سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ سارے مسائل بھی حل ہوں گے, ہر چیز بہتر رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہم زبیر کی جانب. زبیر بتائیے, آپ سوشل ورک کرتے ہیں تو کب سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو خود ہی چھوٹے سے ہیں, یوتھ کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, ذرا بتائیے گا کب سے کر رہے ہیں سوشل ورک؟ یہ سلسلہ کچھ 2017 سے جاری ہے. ہم نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کراچی میں, اور اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہیں. 17 چیپٹر پر مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے, اور اسی کے تحت ہم کام کرتے ہیں. ہر سال رمضان میں کرتے ہیں, راشن ڈرائیو کرتے ہیں, مختلف سردیاں آتی ہیں تو ونٹر ڈرائیو اور مختلف ڈرائیو اس طرح کی چلتی رہتی ہیں. مگر اس میں ہمارا کانسیپٹ کچھ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کانسیپٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ بٹھا کے کھلاتے ہیں, ہم وہیں پہ لوگوں کو چھوٹا چھوٹا روزگار لگا کے دیتے ہیں. واو, ماشاءاللہ. کہ بٹھا کے کھلا دینے سے کسی کی ایک وقت کی بھوک مٹ جائے گی, مگر کسی کا روزگار لگائیں گے تو اسے پورے گھر کی سالوں کی بھوک مٹ سکتی ہے. بالکل. تو اسی طرح کے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. رمضان آ رہے ہیں, اس کی تیاری چل رہی ہے ابھی سے, اور رمضان جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اسی طریقے سے بے تحاشا ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں راشنز کی, بچوں کی, عید کے کپڑوں کی. تو جس طرح کے معاشی حالات ہیں ملک کے, اور اسی طریقے سے ڈونر بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. جب لوگ کمائیں گے نہیں تو دیں گے کیسے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی آرگنائزیشن کا نام کیا ہے؟ جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے. واو. جس کے روح رواں جو چیئرمین ہے, فاؤنڈر ہیں, اویس ربانی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم کام کرتے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر پہ کام کرتے ہیں. پلس ہمارے پاس ڈفرینٹ ونگز ہیں جہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو فری مشورہ دیں. جیسے کہ ڈاکٹر ونگ ہمارا ہے, لائر فورم ہے, ڈاکٹر فورم ہے, ٹیچنگ فورم ہے, علماء فورم ہے, جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, کوئی غلط فیصلہ نہ کرے, کوئی کسی کو کسی چیز کا مشورہ چاہیے, چاہے وہ لیگل تو ہمارے پاس لائر فورم ہے, کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کے لیے میڈیکل فورم موجود ہے. تو انڈر دا ون روف ہم نے تمام چیپٹرس ہیں ہمارے پاس, اور تمام ہی ونگز ہمارے جو وہ بالکل ونگز کھول کے پروان کر رہے ہیں اس وقت, اور تمام 24 آورس جو ہے لوگوں کی سروس کے لیے موجود ہوتے ہیں. اوکے. آپ نے ذکر کیا مخیر حضرات جو ہے وہ ڈونیشن آج کل کرنے, میں نے یہ دیکھا ہے آرگنائزیشنز کو آج کل کافی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بندہ کتنا جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے. تو آپ بھی ان سب چیزوں سے دو چار ہیں؟ بالکل. جب کوئی بزنس مین جسے بتایا کہ اس طرح کے ملک کے حالات خراب ہیں, جب وہ ارن نہیں کرے گا تو وہ ڈونیٹ کیسے کرے گا؟ بالکل. اگر آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ انسان اپنے گھر کا پورا کرتے کرتے تھک رہا ہے, بالکل, تو کسی اور کی مدد کرنے کے لیے تو پھر وہ سوچتا ہے 2 بار. یہ ذرا مشکلات کا سامنا ہے. 2017 میں آپ نے آغاز کیا, آپ نے بالکل. 2017 جب ہم نے آغاز کیا تو اس وقت ڈونیشن ملک کی معیشت بھی اوپر تھی. ڈونیشن اتنا ہوا کرتا تھا کہ ہم ان گنت راشن بانٹتے تھے, ان گنت روڈ افطار کرواتے تھے, ہزاروں بچیوں کو مہندی لگوانا چاند رات پہ فری, اس کے علاوہ بچوں کو عید کے تحائف دینا, ہزاروں کی تعداد میں ہوتا. اسی طریقے سے سال بڑھتے گئے, اور لاسٹ ایئر 2 سال جو کووڈ کا حال رہا اس میں بھی بہت مشکلات آئیں, مگر لوگوں کا جذبہ اتنا تھا کووڈ کے دوران کہ لوگوں نے اپنے گھر میں بھلے ایک وقت کھایا ہو, مگر جو ایک وقت کا بچایا وہ کسی غریب کو ضرور کھلائے. بالکل. اور یہ جو معاشی حالات ہیں نا ہمارے, اس کی وجہ سے خودکشی کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ابھی ریسنٹلی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک والد نے اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ زہر پی لیا اور بچوں کو بھی پلا دیا. ایسا ہی مطلب کہ سوسائٹی ہماری کہاں جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا ہی ہے کہ اس میں
آپ دیکھیں نا ایوریج ریشو جو ہے 25-30 ہزار روپے سیلری اگر ایک شخص کما رہا ہے تو وہ کس طرح سروائیو کرے گا. اگر اس کے 2 بچے ہیں, اگر تو فلیٹ اس کا اپنا ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے, ورنہ اگر وہ کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے تو پھر وہ کرائے کے بعد بچوں کو کیا تعلیم دے گا, کیا اس کو کھلائے گا. بالکل ساری چیزیں بہت مشکل ہیں. اور میڈیسن جو صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں اس مہنگائی میں, جو جہاں غذائی اجناس میں جو وبال آیا ہے, مہنگائی کا طوفان آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں میڈیسن وغیرہ آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہے, علاج معالجہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. تو بہت مشکل ہے کسی بھی انسان کا, خاص طور پہ سفید پوش انسان کو جو ہے اپنی سفید پوشی بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بہت مشکل ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی ہاں, یہ بالکل اچھی بات کہی ہمارے بھائی نے. اور خانقاہ بخاریہ کے توسط سے بھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ ابا جی سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا دینے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو روزگار مہیا کریں. اور ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن ایک ہی ریکویسٹ کریں گے ہم مخیر حضرات سے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ, کیونکہ سفید پوش انسان جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ نہیں نکلتا باہر, اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے گھر تک اس کی ضروریاتیں کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. مانگنے والے تو دیکھیں کہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی مدد آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے, بالکل اس برکت سے انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ پاک کے خاص فضل و کرم ہوگی انشاءاللہ. حسنین صاحب آپ بتائیے گا, آپ بھی خانقاہ سے منسلک ہیں, کب جڑے خانقاہ کے ساتھ, ابا جی سرکار سے کیسے وابستگی ہوئی آپ کی؟ میری وابستگی تقریباً 4 سال پہلے شاہ صاحب سے ہوئی, ابا جی سرکار سے. اور ہمارے ایک, کیونکہ ابا جی سرکار کا ایک منفرد طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ذات کا, نہ کوئی مسلک کا, نہ کوئی مذہب کی کوئی قید ہے. تو اسی چیز سے متاثر ہوتے ہوئے ہمارے ایک دوست تھے جو کہ کمیونسٹ تھے, تو وہ اچانک جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات کرنے لگ گئے. تو میں نے کہا اس شخص کو کیا ہو گیا یہ. تو ہم اکثر جتنے بھی دوست یار تھے تو ہم جو ہے وہ اوائڈ کرتے تھے کوئی مذہبی بات کرنے سے اس کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ. تو لیکن وہ اچانک اس نے اسلامی اور دینی باتیں کرنا شروع کی, تو ہم نے کہا یہ کیسے جو ہے وہ چینج آ گیا ہے. تو پھر اس سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی شخصیت میں اتنا چینج آیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, تو اس نے کہا کہ ایک شخص سے ملا ہوں, اس کی محفل کے بعد جو ہے مجھ میں چینج آیا ہے. تو میں نے کہا وہ شخص پھر ہمیں بھی ملنا ہے کہ وہ کون ہے جس نے جو ہے تمہاری ذہنیت کو تبدیل کر دیا. بالکل. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ابا جی سرکار سے, شاہ صاحب سے ہمیں ملاقات کروائی. اور اس کے بعد پھر ہم جب وہاں گئے تو ہم نے ویسا ہی پایا شاہ صاحب کو کہ ان کے پاس یعنی سوائے قرآن کے, وہ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسالک کو, تمام مذاہب کو جوڑتے ہیں, اور ان کا یہی کام وہ کر رہے ہیں, اس پہ گامزن ہیں, اور اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے. دن بدن ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ, لوگوں کو ان کا پیغام پہنچ رہا ہے, کیونکہ وہ بلا تفریق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں, جی بالکل, کیسے چل رہی ہے اس کے حوالے سے بتائیے. جی اب وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں. وہ تو مجھے خیر بہت پہلے سے ایسا لگ ہی رہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو تو ہمیں عوام کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اتنا سیدھے سیدھے ہم لوگ کیسے چل سکتے ہیں جب تک زگ زیگ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, ہمیں سکون نہیں آتا. اچھا یہ ہو گیا فیصلہ؟ جی یہ ابھی جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں کہ اس پہ کیا ڈیسیجن آنا ہے کورٹ کا. اوکے. اچھا جی, ورنہ اب تک جو ہے وہ ابھی تک کوئی نئی ڈیٹ وغیرہ بھی شاید نہیں, کوئی فائنل ڈیٹ آئی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے تو چانسز وہی آپ کی والی بات کے بہت کم ہی تھے. یہ اب جرنل الیکشن کی طرف جا رہی ہیں باتیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت ملک میں 2 صوبوں میں تو جو ہے وہ آلریڈی کیئر ٹیکر آ چکی ہے. تو ابھی الیکشنز جو ہے وہ وہاں پہ اناؤنس بھی ہو چکے ہیں, پنجاب میں اور KPK میں. تو اب یہ ہمیں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جرنل کی طرف ہی جا رہی ہے بات. وہ اناؤنس ہوا ہے نا, اب جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا اس کو بھی ہم حتمی نہیں مان سکتے. صداقت نہیں ہے. ویسے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ بھی
हाँ, हो सकता और हम है। लोग आदी हो चुके हैं, आदी हो पता है चुके हमें हैं, उन्होंने बिल्कुल। ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो हमें लगता है कि अजीब कुछ लगता गड़बड़ है। कुछ अनकॉन्शियस से हम हो बिल्कुल जाते ऐसे ही है, हैं बिल्कुल जी। और ऐसे जब से मुझे पता चला था 16 मार्च डेट हम 16 डिस्कस मार्च, करते हैं जब भी आते हैं हम आपके कैंडिडेट्स के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ तो 16 मार्च जब भी जिक्र हो रहा था मैं यही कह रही थी कि मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि नहीं हो सकता, और वही आप लोगों ने ये बता दिया। जी, तो ऐसा ही अब था। ये मतलब अगर काम करने के लिए आप लोग तैयार थे, खानका बुखारिया के 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में आ गए थे और अब उन्होंने ये कह दिया कि अब नहीं हो रहे इलेक्शंस, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से लेकर चलेंगे चीजों को? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो है वो पोस्टपोन हुए इलेक्शन, कोई बात नहीं, जज्बा बरकरार है अपनी जगह पर। वेरी गुड। जो इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत का जज्बा है वो बरकरार रहेगा। अगर इलेक्शन ज़िमनी ही होते हैं, नेक्स्ट कोई डेट आती है तो वेल, बाकी जनरल इलेक्शन तो हैं ही, इंशाअल्लाह ज़रूर उस तक जाएंगे। और मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला अपने कैंडिडेट जो है वो खानका बुखारिया के हिमायती याफ्ता आज़ाद हैसियत से ही सही, इंशाअल्लाह आगे चलकर एक बाकायदा जमात के तौर पर भी जो खानका बुखारिया अब्बा जी सरकार की सदारत में ये सारे मामलात होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आवाम की खिदमत का जज्बा है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। आपके इल्म में होगी ये बात, कोविड में भी हमने, फिर सैलाब के में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, आवाम परेशान थी। खानका बुखारिया अब्बा जी के हुक्म से आवाम रोडों पर निकली, बारिश में मसाइल जो कराची में थे उस वक्त, तो क्या आप बिलीव करें ऐसी सूरत हाल थी कराची की, आपको पता है कि घुटनों घुटनों पानी था। जी जी। तो खानका बुखारिया अब्बा जी के कॉल पर लड़के इस तरह रोडों पर आवाम की खिदमत करने के लिए निकले हैं कि आप बिलीव करें कि पता नहीं कहाँ से लड़के रोडों पर आए, लोगों की फंसी हुई गाड़ियों को उन्होंने टो करके बाहर निकलवाया। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने पार्ट्स वगैरह बाइकों के, किसी के पलक ख़राब हो रहा है या किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्प की है। ये एक जज्बा जो है वो देखने लायक था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी खानका बुखारिया के एक एक फ़र्द के अंदर ये जज्बा बरकरार है और आगे इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करने का पूरा यकीन है इस पे। बिल्कुल यकीन है इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक आपके इस यकीन को जो है वो कायम दायम रखे और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बेहतरी वाला मामला करे। पूरे खानका बुखारिया में जो जज्बा मैं देखती हूँ, जो लोग आते हैं मेरे पास बात करती हूँ, तो अंदाज़ा होता है मुझे कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम जुबैर की जानिब। जुबैर बताइएगा, आपने बताया 17 चैप्टर्स, आप लोगों की 17 विंग्स है ना जो कि काम कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी टीम है? तकरीबन 17 शहरों के अंदर हमारी टीम मुश्तमिल है और तमाम शहरों के अंदर ही इसी तरीके से विंग्स मौजूद हैं। तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे प्लस 10,000 वॉलंटियर्स मेंबर्स मौजूद हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे सेमिनार भी एक मुनक़द करते हैं कि जहाँ पे लोग आएँ और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इसके अलावा बिज़नेस वर्कशॉप्स वगैरह भी हम करवाने की कोशिश करते हैं। लीगल कोई एडवोकेट, कोई ऐसे जज, कोई किनके तहत कि लोगों को लीगल चीज़ें भी मालूम हो कि जी उनका बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सिटीज़न, उनका क्या राइट है, वो क्या किस राइट पे अपनी बात कर सकते हैं, और ताकि लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो इस शहर में रहने के। ठीक है। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है बेसिक हम लोगों को आई थिंक ह्यूमन राइट्स पता ही नहीं होते कि हमारे हुकूक हैं क्या, हमें पता ही नहीं है। हम तो बस चल रहे हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान, हमारा दिमाग उसमें लग गया है। आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, दाल इतनी महंगी हो गई, तेल 700-750 रुपए किलो हो गया, तो हमारा दिमाग अगर इस चीज में उलझ गया। अच्छा, आप सब कराची से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों की राय क्या है? सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं कि कराची का ये मसला सबसे बड़ा है? कराची को सबसे बड़ा, कराची का जो मसला है, कराची को ऑन करने वाला कोई नहीं। ठीक है। कराची की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई शख्स यहाँ आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखें, कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची पर तो तमाम तर आने वाली गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से कोई गवर्नमेंट कराची के लिए पैकेजेस और बहुत सारी चीज़ों के ऐलानात तो किए जाते हैं मगर अमल दरामद नहीं होता। आपके सामने है, पूरी दुनिया में आप देखें मॉडल सिटी होते हैं जो बड़े सिटी होते हैं जो मुल्क की मईशत को चलाते हैं, उनको एक मॉडर्न की हैसियत से पेश किया जाता है। मगर कराची के हालात आपके सामने हैं, कराची की सड़कें तबाह हैं, कराची के अवाम भी खुशहाल नहीं है क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ही मैसर नहीं है। पानी आ रहा है तो गैस नहीं आ रहा, गैस आ रहा है तो बिजली नहीं आ रही है। मतलब छोटे छोटे मामलात में इस तरह आवाम को उलझाया गया है कि वो किस तरीके से आगे बेहतरी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरा जाल बना दिया गया है, एक खिलौना मौजूदा हुकूमत को दे दिया गया है जो चलते फिरते रोड जो है खोदते जा रहे हैं और
ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन जाम हो रही है, है लेकिन वो पता नहीं वो कब तक होगी। दिखाने के लिए हो रही है। रोड खोद के छोड़ दिया जाता है 3-3 महीने तक, और बस बैठे हुए इंतजार में कि अब बने। और अब एक 5 मिनट का रास्ता तय करने के लिए कम और पेश को 20 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। बिल्कुल। और हम देखें तो हम लोग, हर कोई कराची में रहने वाला जो है ना, एक अजीब सा स्ट्रेस लेके अपने साथ घूमता है। ऐसे ही हम है। लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। हमें क्यों हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि हम इतना वैसे ही ऑलरेडी बर्दाश्त करते हैं कि कोई ऐसी बात कर देता है तो हमारा खून खौलता है। हम बोलते हैं कोई तो मिल नहीं रहा, इसका ही सर फाड़ते हैं। ऐसे ही अच्छा भाई, सर फाड़ने की बात पर मुझे अचानक से याद आ गया कि अगर मैंने ब्रेक नहीं ली तो ब्रेक जो है फिर वो मेरा सर फाड़ देगी। यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया है। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जैसे कि हम मसाइल पे बात कर रहे थे आप सबसे, तो मसाइल पे तो हमें सबको पता है कि हमारे साथ क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन इस मसाइल से हमें निकालने के लिए कौन हमारी मदद कर सकता है, किस तरह से हम किस शख्सियत का इंतखाब करें? क्योंकि देखिए, तमाम सियासतदानों को हम अब तक तो आजमा ही चुके हैं, वोट दे दिए सबको, और यहाँ पर तो बारियां लगती हैं ना, एक के बाद अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, ये सब कुछ हो चुका। और अवाम भी इतनी बेदारी है, अवाम को शऊर है, वो समझती है सब कुछ। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, तो कौन हमें इस अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जा सकता है? आप लोगों की क्या राय है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वाली बात के हम सबको आजमा चुके हैं, तो एक नई शख्सियत जो पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अब्बा जी सरकार शाह साहब जो हैं, वही उनमें वो जज्बा है कि वो इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। और वो अपने पैमाने पे जो इनका महदूद पैमाना है इस वक्त, जो उनके साथ लोग मुंसलिक हैं, जब वो लोगों को अपने ज़ाती बिहाफ पे जो महदूद वसाइल में वो इतना काम कर सकते हैं कि लोगों को जो उनसे हो सकता है उस एतबार से किसी का रोज़गार लगवा देते हैं, किसी का जो है वो मदद कर देते हैं, माली और हर एतबार से वो मदद करते हैं। तो ये जज्बा जो है वो होना इस दौर में, जो कि हमें रूटीन लाइफ में अपने दिखता नहीं है, क्योंकि हर किसी के कोई ना कोई मफादात हैं। और शाह साहब, क्योंकि जो है अब्बा जी सरकार जो हैं, वो वैसे ही दुनिया से उन दुनियावी मामलात से ना उनका कोई अपना कोई कारोबार है, ना उनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट उस एतबार से कोई होता है, तो वो भी नहीं है, उनका ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जो है वो जो खुदा की जो मखलूक है, चाहे वो कोई भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, उसकी सिर्फ मदद करनी है और उसका ईमान जो है वो उसको उजागर करना है। तो ये जज्बा हमें सियासत में, जो सियासतदान इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनमें से किसी में भी ये इंसानियत का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी एक अपने जो उनका मैनिफेस्टो है, जो भी सिर्फ बज़ाहिर है कि मैनिफेस्टो है, हालांकि सबके मैनिफेस्टो अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो जो उनके नारे हैं सबके अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ नारे ही हैं, तो उस पर कोई अमली जामा कोई पहनाने को तैयार नहीं है। अब जैसे दूसरी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ जो रूल करती रही हैं इस मुल्क को, लेकिन उसमें किसी ने भी आज तक जिनको मौका भी मिला है, चाहे इस शहर की पार्टी हो जो एक टाइम तक हमारे ऊपर आप सबको पता है कि वो गवर्नमेंट करती रही है, लेकिन उसने भी वो डिलीवर नहीं किया जो डिलीवर करना चाहिए था, और इतने एम्पावर होकर भी। उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो वफाक में भी आई, लेकिन उनको टाइम भी पूरा मिला है, 5-5 साल, अब तो खैर से 15 साल हो गए हैं जमहूरियत को चलते हुए, लेकिन ये अब तो कोई नहीं कह सकता कि जमहूरियत को कोई डिरेल कर रहा है या ख़त्म कर रहा है या कोई और जो है वो उस पर शब खून मारा जाएगा। जमहूरियत तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जमहूरियत के आने के बाद भी जो है हमने क्या पाया है? हमने तो कुछ भी नहीं पाया, मुल्क के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो फिर अगर देखा जाए तो फिर जो इससे पहले अदवार गुजरे हैं, उन सब अदवार में जो है वो पाकिस्तान ने तरक्की की है, बजाय इसके कि अब आप देखें कि अभी जो ये नई हुकूमत आई है, सब जो है वो पार्टीज़ की मिलकर, तो उन्होंने तो कोई ऐसा कोई डिलीवर नहीं किया, उल्टा सब पहले जो हमारे लास्ट जो पीएम थे उनको तो सब कोस रहे थे कि इन्होंने महंगाई कर दी और इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब उससे डबल ट्रिपल हो गई है। और हैरानगी की बात यह है कि अब कोई आवाज नहीं उठा रहा, अब खामोशी, अब सब बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं निकल रही कि भाई अब जो आटा, जो चीनी, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो जिस दाम में पहले मिल रही थी, जो रेट्स उनके पहले थे, आया अब वो रेट्स क्या हैं उस पर कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, ना कोई टॉक शोज हो रहे हैं। अभी जितने भी हमारे जिस भी पार्टी के हों, वो सिर्फ अपनी जो है वो उसमें लगे हुए हैं कि रस्सी खींचने के चक्कर में, हर कोई जो है वो अपने आप की मनवाने के चक्कर में है,
لیکن یہ ہے کہ مسائل جو ہیں ہمارے عوام کے ایکچوئل اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ ان کے مسائل نہیں ہے نا یہ سر، ان کی پریورٹی نہیں ہے نا، انہیں نہیں پتا آٹا کتنا ہے، انہیں نہیں پتا مرغی کے کیا پرائز ہے، انہیں نہیں پتا 1 کلو تیل جو ہے اس کی تھیلی کتنے کی آتی ہے. اگر انہیں پتا ہو، انہیں یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی پتا ہو تو ہی تو ان کو مسائل کا پتا چلے گا نا. ایک مڈل کلاس بندے کو تو ختم ہی کر دیا گیا. یہی دیکھیں، یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے اس ٹائم جو بھی رول کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی گراس روٹ لیول سے کوئی آیا نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے نچلی سطح پہ مسئلے ہیں کیا. بالکل. ان کو کیسے، ان کو جب تک وہ بس میں ٹریول نہیں کریں گے، دھکے نہیں کھائیں گے، جب تک وہ ان روڈوں پر جو ہے اپنی لگژری گاڑیوں سے اتر کر گھومیں گے نہیں، دھول مٹی میں پورا جو ہے وہ ابر آلود نہ ہوں گے، تو ان کو جو ہے وہ کیسے احساس ہوگا عوام کے مسائل کا. اب آپ دیکھیں پورے کراچی کو چھیڑا تو ہوا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے سارے کام ہونے کے بعد فیسلیٹ عوامی ہوگی، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دم سے پورے کراچی کو چھیڑ دیا ہے. اب آپ کے کوئی جو ہے وہ سائیڈ پلان نہیں ہے، آپ کو متبادل کوئی راستے نہیں ہیں. لوگ روز کی بنا پہ، آپ یہاں تک بھی اگر کوئی ابھی آ رہا ہے تو اس کو 10 جگہ رک کے پھر آنا پڑ رہا ہے. ٹریفک میں گھنٹوں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آج آپ اگر معائنہ کریں اور اس کا وہ کریں کہ جو پہلے لوگ ٹریول کرتے تھے، اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول کے پرائسز کیا ہیں. پہلے یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. آج ہم روز کی بنیاد پر روز صبح دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بائک کو کوئی ٹو کر رہا ہوتا ہے، کسی کی دھکا لگا رہا ہوتا ہے، ایون گاڑیوں کو دھکا لگا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے بجٹ جو ہیں وہ سیلریز یا جو بھی ان کی ذریعہ آمدن تھی وہ تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اخراجات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. تو اخراجات جب بڑھ چکے ہیں تو وہ کیسے مینج کیسے ہو؟ بالکل، بہت وہ پھر وہ کہیں نہ کہیں سے پھر وہ فرسٹریشن ایک پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی کسی سے تھوڑی سی بھی آپ بات کرو تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس کا ریئیکشن ایسا کیوں آیا. ایگزیکٹلی. تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ہمارے اوپر نا یہ نفسیاتی طور پہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ. زبیر، میں جاننا چاہوں گی، آپ سوشل ورک کریں 2017 سے اب تک الحمدللہ، کبھی آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی معاشرے میں کہ بہتری کبھی دیکھی ہو، یا کبھی ایسی پریشانی دیکھی کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں میری زندگی کا سب سے زیادہ یادگار، وہ بتانا چاہیں گے آپ؟ ایک بہت فیمس وہ ہوا تھا، مطلب بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی ایک ویڈیو، جو ایک بندہ اپنے گھر کے برتن تک بیچنے کے لیے آ گیا تھا مارکیٹ میں. اچھا. ایسے لوگوں کے حالات ہو گئے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں لوگ. یہ ملک ہمارا جو ہے نا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر کہنا ضروری بھی ہے کہ حق سے اچھی بات کرنی چاہیے. یہ ملک اگر اور ڈیفالٹ کی طرف گیا تو اس ملک کو دیگر اور ممالک کا حالات آپ نے دیکھے ہیں، جہاں پر کیسے بتاؤں کہ جہاں پر جسم فروشی عام ہوتی جا رہی ہے، اب وہی نعرہ ہمارے ملک میں لگنا شروع ہو گئے. وہی جو پلان، جو چیزیں انہوں نے دوسرے ملکوں میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد، وہ چیزیں پاکستان میں آہستہ 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 سلو پوائزن کی طرح یوتھ کے ذہنوں میں اتار دیا گیا. بالکل. اور ایک بہت بڑا مسئلہ منشیات کا بھی میں دیکھتی ہوں. بالکل. اتنا ہے یہ مسئلہ تو کہ میں پریشان ہو گئی کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ نشہ اس کو چاہیے، چاہے اس کی آمدنی کتنی بھی ہے، لیکن وہ ایک سگریٹ، اب تو سگریٹ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو مطلب دیکھیں یہ چیزیں ہونی چاہیے مہنگی. ہاں. نشہ ہم نے اتنا سستا رکھا ہوا تھا اپنے ملک کے اندر کہ ہر بچے کی بس میں تھا کہ وہ چاکلیٹ چھوڑ کے سگریٹ لے لے. کم سے کم نشہ تو مہنگا ہو، آٹا سستا کرے، نشہ مہنگا کرے، لوگوں کی زندگی ایسی بچیں گی. بالکل، یہ بات بھی پوائنٹ کی ہے. آپ میڈیسن، جو عام گھر کی ڈیلی یوز کی میڈیسن ہے، اس کے ریٹ آپ دیکھ لیں، اور منشیات کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں، جو انجیکشنس ہوتے ہیں، ان کے ریٹ دیکھ لیں. 2-3 روپے کا انجیکشن ہے منشیات کا، اور 5 روپے کی پیناڈول ہے. بالکل. تو یہ فرق ہے. نشہ ہم گورنمنٹ نے نشہ سستا کر دیا گیا ہے، اور جو دیگر ڈیلی ضروریات کی ادویات ہیں، میڈیسنس ہیں، وہ اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندے کی پہنچ سے بھی دور ہے. بالکل. اچھا، آپ لوگ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کو سروے کیسے کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے کیسے ہیں فیملیز؟ اچھا، بیسیکلی ہمارے پاس ایسے تو ہزاروں قسم کی ریکویسٹ آتی ہیں، چاہے وہ فیس بک پیجز پہ آ رہی ہوں، دیگر اور بھی ایسوسیشنس ہیں، دیگر اور بھی پلیٹ فارمس ہیں جن کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. مل کے ایسا والنٹیئر میں بھی خود اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہوں. پاکستانی کرکٹر رومان رئیس، ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے. رمضان کے اندر انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی. بینگ اے کرکٹر، ایک لوگ
جب دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو وہ نیچے دیکھتے نہیں ہیں، مگر روان بے کی کیا ہی بات ہے کہ وہ اپنے سے نیچے طبقے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور بے تحاشا سپورٹ کرتے ہیں. ان کے فینس پھر ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے. بالکل. تو آپ کی مطلب فاؤنڈیشن زبردست کام کری. آپ نے سپورٹ کی بات کی تو عدنان بھائی سے جاننا چاہوں گی ابا جی سرکار آپ لوگوں کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کا کیسا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ مجھے الحمدللہ 5 سال کا عرصہ ہو گیا ابا جی سرکار سے خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہوئے. جی. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ابا جی سرکار سے اب جیسے کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حضرت ہیں جو بیٹھتے ہیں وہاں پر، اس طرح مجھے بھی پتہ چلا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ملاقات کروائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن وہاں درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد، تو آپ آ جائیں وہاں پر. تو میں کمنگ فرائیڈے میں وہاں پر درس قرآن میں شرکت کی میں نے. تو درس قرآن ختم ہوا اور دعا کے بعد ابا جی سرکار کا جو اس وقت کا جو لمحہ تھا نا، وہ کہکشاں میں لفظوں میں شاید نہ بیان کر پاؤں کہ اس وقت جو درس قرآن کے بعد جو ابا جی سرکار کی میں سادگی کے کہوں یا کیا کہوں کہ وہ نیچے عوام کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے لنگر کیا ہے، اور جس گل مل کے جس طرح وہ بات کر رہے تھے، اور اتنے بڑے مجمع میں ان کی جب مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے آگے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی دفعہ ہیں یہاں پر. اچھا. حالانکہ میں پہلی دفعہ ہی گیا تھا وہاں پر. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بات چیت ہوئی ہماری کافی. تو انہوں نے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا مجھے، اور میں نے پھر ان کے ہاتھ سے بیعت بھی کی. الحمدللہ میں مرید ہوں ابا جی سرکار کا. اور دیکھیں پیر جو ہے وہ مرید چنتا ہے، مرید پیر نہیں چنتا. بالکل. پیر جو ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میرا مرید ہے اور مجھے کس طرح اس کو پک کرنا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ مرید کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے اپنے پیر کے دربار میں. بالکل. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں ون بائی ون بھی اگر بالکل کوئی ایسا واقعہ جو آپ بولتے ہو کہ سب سے یادگار. ابا جی سرکار کا ایک واقعہ ہے. ابا جی سرکار کو ایک شخص نے گاڑی گفٹ کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گاڑی کی چابی دی، ہم وہاں موجود تھے، ہماری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے. ابا جی سرکار نے جو ہے اگلے دن وہ گاڑی کی چابی واپس کر. تو کسی نے یہ سوال کیا کہ ابا جی نے اسی وقت کیوں واپس نہیں کی. تو ایک واقعہ اس پر گوشِ گزار کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے، وہ انگور لے کر آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا شروع کیا. کھا رہے تھے آپ انگور. صحابہ اکرام کے اندر ایک عجیب سی وہ پیش آئی جو سامنے موجود تھے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی بھی چیز آئے اور آپ پیش نہ کریں. انگور کھا چکے، مسکرا رہے تھے اور انگور کھا رہے تھے. جب انگور ختم ہو گئے آپ نے ان کو شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے جو لائے تھے. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کی یہ چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ماشاءاللہ، کہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ انگور لانے والا مجھے کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کتنا خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا وہ. سبحان اللہ. اگر وہ انگور میں آپ کو دے دیتا اور اس انگور کی جو کھٹاس تھی وہ آپ کے چہرے سے اس پر ظاہر ہو جاتی تو اسے وہ خوشی نہ میسر ہوتی. سبحان اللہ. تو ابا جی سرکار نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اتنے بڑے مجمع میں اس سے لے تو لی، لیکن اگلے دن اس کو بلا کے واپس کر دی گاڑی کہ کہا کہ بڑے مجمع میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں نہیں لے سکتا. تو یہ تو ابا جی سرکار ہیں، بہت ہی رحم دل، بہت ہی مدد کرنے والے، سخی، علم والے، حکمت والے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پروگرام کم پڑ جائے گا ابا جی سرکار کی شان اگر بیان کرنا شروع کر دوں. تو بس یہ کہ ابا جی سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ابا جی سرکار نے خانقاہ تعمیر کی ہے.
خانقاہ میں مسجد بھی ہے اور نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ. اور باقی اچھا آج جمعے کا دن ہے اور جہاں درس بھی ہوتا ہے وہاں پہ عشاء کا ٹائم کیوں، عشاء کے بعد کا ٹائم کیوں رکھا گیا ہے، ذرا یہ بتائیں. عشاء کا ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے پہ عمومی طور پر تقریباً سب کے آفیسز بند ہوتے ہیں، تو جمعے کا دن بھی مبارک ہے، جمعے کا دن بھی منسوب ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد آلموسٹ سب کوئی اپنی آفیسز سے یا کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس میں صرف قرآن کی تعلیمات ہی دی جاتی ہیں سب کو. اس میں کوئی اپنی کتاب سے، یا جیسے بہت سارے مسالک ہیں جن کی اپنی بکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن شاہ صاحب کا یہ رہا ہے ہمیشہ سے وتیرہ کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہی بات کی جائے، کیونکہ قرآن بقول ابا جی سرکار کے کہ قرآن سپریم کورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے، یا جو ہے وہ جتنے بھی ہم مسلمان کہنے والے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ سب قرآن پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوئی مسلک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مانتے، تو اس پہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا یا یہ قرآن میں سے نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو اپنا جو بھی بیان کرتے ہیں وہ ان کا سارا بیان ہوتا ہی قرآن پر ہے، تاکہ اگلے کو وہ پھر متاثر بھی ہوتا ہے اگلا جو بھی سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو ابھی جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ ان کے اتنی ذاتی طور پر اتنے ان کی شخصیت کے جو فضائل کہوں تو وہ جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کے لیے آپ کا یہ پروگرام تو آپ کو ایک خاص پروگرام جو کہ پورے دن کا بھی ہو تو وہ پورا نہیں پڑے گا، وہ بھی کم پڑ جائے گا. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. قطع کلامی کے لیے معافی. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بات وہیں سے پوری کرتے ہیں جہاں سے ادھوری چھوڑ کر گئے تھے. خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، میں نے سنا ہے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو بڑا سکون اور تسکین پاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا بتائیں گے ناظرین؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی بزرگان دین ہوں، ان کے پاس روحانی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. جب کیونکہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر وہ مسائل مسلط ہیں، لیکن جب آپ ایسی کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے آپ ایک ریلیکس پوائنٹ آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے، جہاں آپ اپنے تمام دکھ درد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور وہاں صرف آپ کو اللہ اور رسول کی بات، کیونکہ سکون جو ہے وہ قرآن کی باتوں میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور ہمارے نبی اور ان کی آل کی ذکر میں ہی تمام جو ہے وہ مسائل کا حل بھی ہے اور روحانی فیض بھی ہمیں ملتا ہے. تو ہمارے کیونکہ جو شاہ صاحب ہیں وہ بیسیکلی حضور کی آل اور مولا علی کی آل میں سے ہیں، اور امام نقی علیہ السلام کے جو ہے وہ نسل میں سے نقوی سادات ہیں. تو وہ جو ہے وہ اسی فیض کو، انہی کے فیض کو جاری کیے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام آئے ہیں یا جو بھی ہمارے ائمہ آئے ہیں، امام آئے ہیں، وہ سب کے سب یا جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ سے آپ نے ایک چیز نوٹ اگر کی ہو کہ وہ انہوں نے کسی بھی مسلک پر یا مذہب پر کام نہیں کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. تو کیونکہ وہ عالمین کے لیے آتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، نہ کہ وہ رحمت للمسلمین ہے. تو وہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، عالمین کے لیے بن کر آئے، تو یہ بھی انہی کے ہی نسب میں سے ہے، نسل میں سے ہیں. تو یہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سہارا دیا جائے. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ آج کل ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. شاہ صاحب کا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ کمال ہے کہ آپ ان سے 2 گھنٹے بیٹھ کے، 4 گھنٹے بیٹھ کے، 5 گھنٹے بیٹھ کے اگر اپنے دکھ درد سناتی جائیں گی تو وہ سنتے جائیں گے. وہ یہ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ ہر کسی میں سننے کا بھی اسٹیمنا نہیں ہے، کہ کوئی کسی کو سن نہیں سکتا. وہ ایک حد تک تھوڑی سی لمیٹڈ بات سنے گا، پھر کوئی موبائل میں لگ جائے گا، کوئی کچھ اور کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ وہ جو ہے وہ لیول وہ نہیں رہتا. تو لیکن یہ ایک کمال ہے ان کی شخصیت کے اندر کہ وہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا ہے انسان کا جب اس کی کوئی بات سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو آج کل سنوائی ویسے بھی ملک کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سنوائی نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ ہمارے مسئلوں کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا.
کیونکہ ان کو حل نہیں کرنا. تو کم از کم ہم اگر ہم سے کوئی یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ اپنے مسئلے بتاؤ, تو یہی ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس نے ہمیں یاد تو کیا کہ ہمارے مسائل بھی ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. زبردست. کیا کہیں گے عدنان صاحب؟ بالکل صحیح کہا کہ ابا جی سرکار کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی ہی باتیں ہوں گی, جو ہوگا حق پر ہوگا وہی بات ہوگی. تو اس میں تو پھر کوئی دو رائے ہی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کی قرآن سے بات نکلی ہے تو پھر وہ آپ کے دل و دماغ پہ بھی لگتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے مسائل بھی ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں. دوسری ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ملک خدا داد پاکستان مسلم اللہ کے نام پر بنا ہے, ایک الگ ریاست بنی ہی مسلمانوں کے لیے تھی. تو اس ملک میں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے, معاملات حل نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا انٹرسٹ ریٹ, اول تو ایک مسلم ملک میں اس چیز کو ہونا ہی نہیں چاہیے, ایگزیکٹلی. لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے. ان نان مسلم ممالک سے بھی اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہم کب تک جو ہے وہ عالمی مالیاتی جو ہے ادارے ہیں ان کے غلامیاں کرتے رہیں گے, کب تک ہمیں دھکیلا جائے گا. تو ہمیں خود بہتر ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں. بالکل ہر لحاظ سے سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. اس قوم نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑی چیزیں, بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, مگر آپ کو اللہ کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلانے پڑیں گے. بالکل, یہ ضروری ہے. ہمارا جو لا قانونیت کا ماحول ہے نا, قانون ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. تھوڑے مسئلے مسائل انتہائی طور پہ دیکھے جاتے ہیں, اور جہاں تک آپ نے سود کا ذکر کیا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کی شرح کو اتنا زیادہ بڑھایا ہوا ہے, اس کو اللہ پاک سے کو تو پسند ہی نہیں ہے. بالکل, شرح کو تو بڑھایا ہوا ہے, لیکن شرح ہے کیوں؟ بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے نا. جب آپ اسلامی اسٹیٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, سب دنیا میں مشہور ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو اس میں تو شرع کا تو یعنی سود کا تو کوئی کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. بلکہ گناہ جرم ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کھلے عام جنگ کا اعلان کر رہے ہو. جو آپ خود اعلان کر رہے ہو جنگ کا, تو پھر جنگ کے پھر نتائج بھی آئیں گے. اور جنگ کس سے کر رہے ہو؟ آپ اللہ سے, جو رب العالمین ہے, تمام جو ہے وہ جتنے بھی جہان ہیں ان کے مالک ہیں وہ. تو آپ ان سے کھلے عام جنگ کا جو ہے اعلان کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے حالات اچھے رہیں گے, تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. آپ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, ان مسائل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے دین سے ہم بالکل دور ہیں اور قرآن سے ہم بالکل دور ہیں. آج کتنے گھر ہیں جس میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں سب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, ان کی جو بھی عورتیں ہیں, مستورات ہیں, یا جو مرد حضرات ہیں, کتنی مسجدیں ہیں جو آج بھی ویران ہیں, امام بارگاہیں ہیں, سب ویران ہیں. اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آج فجر کا ہمارے پاس اہتمام ہی نہیں ہے, جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ صبح کے وقت میرا فضل تلاش کرو. تو آج ہم وہ فضل کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں, میں تو کرتا ہوں, کہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ دن آپ کا پرسکون گزرتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے اپنا دن اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے وہ نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, نہ قرآن کو یاد کرتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ ہم ایسے ہی اپنے روٹین کے کام کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دن کا آغاز بھی ایسے ہوتا ہے تو اختتام بھی ایسے ہوتا ہے, تو پھر نتائج بھی ویسے ہی آتے ہیں. تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جبریل امین نے جو ہے وہ جب حضور نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آ رہے تھے اور کچھ فرشتے جا رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ فرشتے کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے یہ جو ہے وہ حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ یہ جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں, یہ یہاں کے اعمال لے کے جا رہے ہیں, اور اوپر سے جو نیچے آ رہے ہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے نتائج لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جیسے, اب ہم دوسروں کو کیا کوسیں, ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے رزلٹ بھی ویسے آئیں گے.
ہم سب کو ایک دوسرے کو جو ہے ہم بلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنی ذات میں یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں یا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, کیونکہ ہر کوئی اپنے صفت میں یہ کہہ کے اپنی چھڑوا دیتا ہے جان کے بھائی میں جو ہے وہ مجھے نہ سمجھاؤ, نہ مجھے کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت, مجھے سب کچھ پتا ہے, مجھے سب کچھ پتا ہے. اور جب سب کچھ پتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ایگزیکٹلی, انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. یہاں پر جو ہے پہلے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. کیا پیغام دینا چاہیں گے زبیر؟ میں پیغام بالکل یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے گراس روٹ لیول سے کام کریں, اپنے گھر سے ایک پلان بنائیں, چارٹ پلان بنائیں, کیونکہ بغیر کسی پلان کے ہم کسی نتائج تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ترقی کرے, ایک بہتر ملک ہو, اور اس کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا پڑے گا. اپنے گھر میں ہی جو ہے بچوں کو بہتر تربیت دینی پڑے گی, نہ ہی کہ کسی اسکول پہ ڈیپینڈنٹ رہیں, ڈیپینڈ کریں کہ اسکول والے اچھا پڑھائیں گے, بلکہ گھر سے بچے کو سکھائیں کہ اس نے ان فیوچر کیا کرنا ہے. بالکل. بیسیکلی ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مائیں جو سوچ لیتی ہیں کہ بچہ بڑوں کے ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کچھ بھی بنے گا, مگر وہ نوکری ضرور کرے گا, مگر اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے کاروبار کرنا ہے, اس نے کچھ ایسا کچھ ایک پودا لگانا ہے جس کے پھل جو ہے سب لوگ کھائیں. بالکل. تو یہ سوچ بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایڈ آن کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں وہ اچھی عکاسی کر سکیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عدنان بھائی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے, یہاں کے قاعدے قانون ایک اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلنے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا, اور کوئی اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. زبردست. کیا پیغام دینا چاہیں گے حسین صاحب؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے اور آپ نے سب کے رزلٹ بھی دیکھ لیے ہیں. تو ایک جگہ ہے جہاں سے ایک شمع روشن ہوئی ہے, اور جو علم کا خزانہ رکھتے ہیں اور جن کے پاس اس ملک کے حالات بدلنے کی صلاحیت بھی ہے. میں تمام پاکستان کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہو جائیں, اور سید شرف الدین علی نقوی بخاری جو امیر خانقاہ ہیں ان کی ذات سے منسلک ہو کے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں, اپنے گرد و نواح کے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کی زندگی کو بھی تبدیل کریں, اور ملک کے خداداد پاکستان کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ درد رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں پولیٹیشنز, ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ذاتی سب کے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہیں, کوئی بھی ملک کے لیے یا ملت کے لیے یا عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جذبہ صرف ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں. ہم یہ ایسی کوئی لگی چپٹی بات آپ سے نہیں کر رہے کہ جو ہے وہ ہماری بات پہ آپ یقین کریں. نہیں, آپ پریکٹیکلی جائیں اور وہاں آپ وزٹ کریں. خانقاہ بخاریہ کراچی شہر میں گلستان جوہر بلاک 8 میں آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں واقع ہے. یہاں پہ آپ جائیں, ضرور وزٹ کریں. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آیا کہ جو آپ نے ہماری زبانوں سے سنا ایسا ہے یا نہیں. بالکل پریکٹیکل کر کے دیکھیں. بہت بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پہلے سیگمنٹ کا وائنڈ اپ کرنے کا. ہم بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی زبان.